अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद एपिसोड 10। आप किसी तरह बेरब्त सा अंदाज था। मैं किसी तरह क्या? उसने घनेरी पलकें उठाईं। वो इतने गौर व महवियत से उस पे निगाहें जमाए हुए था कि ज़ोहरा की निगाहें फिर से झुक गईं। आप किसी तरह मेम साहब को यहाँ से भेज दें। कहाँ भेज दूँ? कहीं भी भेज दें। वो बेचैन सी हुई। लेकिन कम अज़ कम वो हम सब से बहुत दूर चली जाए। आप सब से या सिर्फ बदर से? बस वो बदर से दूर चली जाए, वरना वो बेबसी से बोली, वरना मेरी मंगनी टूट जाएगी और आपको मालूम है मेरी कितनी बदनामी होगी। कल की निस्बत आज वो अक्लमंदी का मुजाहरा करने का ठाने हुए थी। सो अपने दिली जज्बात का इजहार करने के बजाय उसने माशरती नुक्ता उठाया। नादिर शाह बगौर उसको देखता पीछे को होकर बैठ गया। बदर क्या कहता है? वो कहता है वो चाची की मर्जी के बगैर मेम साहब से शादी नहीं करेगा। चाची? वो उसकी माँ जी। अच्छा, और मेम साहब क्या कहती है? पता नहीं। उसने सर झटका। अंदाज झलता कुड़ता सा था। अच्छा, फ़र्ज़ करो तुम्हारी मंगनी टूट जाती है तो तुम? अल्लाह ना करे जी, वो तड़प कर बोली। इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप कोई सबील निकालें। आप तो थानेदार हैं जी, आप तो सारे पिंड के लोगों के मसले हल करते हैं। कच्ची अकल और कच्ची उम्र की वो छोटी सी लड़की, वो बेख्तियार मुस्कराया। भाई, अगर बदर से मंगनी टूट जाएगी तो किसी और से हो जाएगी। ऐसा बड़ा मसला तो नहीं है ना ये। अल्लाह ना करे। वो बुरा मानकर उठ खड़ी हुई। आप तो? इसी पल ASI दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। ज़ोहरा ने चेहरा छुपा लिया। क्या बात है? नादिर शाह ने उकताकर पूछा। बदर गजान आए हैं। और ज़ोहरा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। खुद नादिर शाह भी परेशान सा उठ खड़ा हुआ। क्या कहता है? आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ। ASI को रुखसत करके उसने ज़ोहरा को देखा, जिसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। उसे पता चल गया कि खुदारा अब क्या होगा। तसल्ली रखो लड़की, वो दिन में 10 दफ़ा मेरे पास आता है। तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा उसे अंदर कमरे में बिठाता हूँ, फिर तुम्हें बता दूँगा। तुम पिछले दरवाजे से निकल जाना। वो दिन में 10 दफ़ा आपके पास क्यों आता है? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो ज़ोहरा की हैरान आवाज़ ने उसके कदम जंजीर कर दिए। वो मेरा दोस्त कहते कहते वो रुक गया। उसके दिल ने उसे रोक दिया था। दोस्ती तो बहुत खालिस रिश्ता था। जाने अब रहा भी था या नहीं कि अब तो उनके दरमियान एक औरत आ गई थी। मैं आता हूँ। वो चला गया और ज़ोहरा उसके अधूरे जुमलों पे गौर करती रह गई। फिर चंद लम्हे गुजरे और ASI ने आकर उसे बताया कि वो जा सकती है, तो अच्छी तरह चादर लपेटे बाहर चली गई। सद शुक्र कि बदर ने उसे नहीं देखा था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। बदर उसे थका थका सा लगा था, जैसे कदरे परेशान हो। नादिर शाह ने उससे नहीं पूछा कि उसको क्या परेशानी है। उसका दिल उसकी परेशानी हल करने को ही नहीं चाहता। तलखियाँ तो इसी रोज़ उनके ताल्लुक़ में घुल गई थी जब बदर ने मेम साहब को जाने दिया था। हालांकि ये उनका असूल था कि मकसद पे ज़ाती शनासाई को तरजीह नहीं दी जाएगी, लेकिन बदर ने अहद शिकनी की थी। अब तो खैर सारे मामले ही मुख्तलिफ हो गए थे। चौधरी मंगल सिंह कत्ल केस का क्या बना नादिर? चंद रस्मी जुमलों के बाद वो पूछने लगा। पसमर्दगी और थकान उसके चेहरे से आया थी। नादिर को लगा वो ज़हनी तौर पे थका हुआ है और शायद बीमार भी है। उसकी आंखें सुर्ख थीं और खूबरू चेहरा कदरे कमज़ोर दिख रहा था। कातिल पकड़ा गया। शोभा सिंह था, जिससे उसका दरख्त पे झगड़ा हुआ था। हाँ, सुना तो था, वो कहकर चुप हो गया। कोई मसला है उससे मुतल्लिक? नादिर का लहजा मुहताज सा था और लिया दिया भी नहीं। बदर ने सर झुकाए नफ़ी में सर हिलाया। भूत का किस्सा क्या था? तुम्हारे ख्याल में ये कौन हो सकता है? अब इतना वक्त कहाँ है अपने पास कि गांव वालों की हवाइयों पे ज़ाया कर दूं? नादिर शाह का लहजा रूखा सा हो गया, मगर वो अपने ख्याल में इतना गुम था कि ध्यान नहीं दिया। मालूम नहीं कौन है, वो धीमे से बुड़बुड़ाया। तुम तो नहीं हो? नादिर शाह ने कहा। उसने बेयकीनी से नादिर को देखा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? ऐसा कोई गलत काम तो भूत ने अभी तक नहीं किया।
قبریں کھود کر زیادہ سے زیادہ لاشیں ہی نکال لے جائے گا یا ہڈیاں. اب یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے، اور میں ہڈیاں کیوں لے کر جاؤں گا؟ وہ سمجھا تھا نادر مذاق کر رہا ہے. وہ جو جوگی ہے نا، پنڈ کے اس پار جو رہتا ہے، سنا ہے ہڈیوں پہ عمل کر کے دیتا ہے. میں سمجھا شاید تم عمل لینے میم صاحب کے ساتھ اس کے پاس گئے تھے. نادر کا لہجہ بظاہر مذاق کرنے والا تھا، مگر اندر طنز اتنا واضح تھا کہ بدر کو اچھا نہ لگا. اچھا، مجھے تو نہیں معلوم. اس کا لہجہ خشک ہو گیا. باقی تو پورے پنڈ کو معلوم ہے. خیر، اب یہ بھی جانے سچ ہے کہ نہیں. سنا ہے تم شادی کر رہے ہو. کس سے؟ بدر کا لہجہ محتاط ہو گیا. تم شاید اپنے خاندان میں کہیں منسوب ہو. ہاں ہوں. تو شادی وہیں خاندان میں کرو گی؟ اب کہ بدر کو واضح برا لگا. وہ شادی جس سے بھی کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، اور بیلی کے ہر غیرت مند مرد کی طرح اسے تھانے کچہری میں اپنا ذاتی معاملہ اچھالنا گوارا نہیں تھا. ظاہر ہے خاندان میں ہی کروں گا. وہ مایا سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کر کے اسے خود پہ مزید کوئی طنز کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا. اچھا. نادر کے دل کو دھکا سا لگا. گاؤں والے تو کہتے ہیں تم میم صاحب کے چکر میں ہو. مجھے تو خیر تب بھی یقین نہیں آیا تھا. نادر کا لہجہ اتنا کڑوا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا. گاؤں والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل دروغہ جی کے ٹھاکروں کی دعوتوں پہ بہت چکر لگ رہے ہیں، لیکن مجھے بھی تب یقین نہیں آیا تھا. چلتا ہوں، رب رکھا. پھر ایک لفظ کہے بغیر، یہاں تک کہ مصافحہ بھی کیے بغیر، وہ تیزی سے باہر نکل گیا. نادر نے زور سے میز کو ٹھوکر ماری. ڈاکو کی اولاد نہ ہو تو. اسے بھول گیا تھا کہ بدر کو ڈاکو اسی نے تو بنایا تھا. زہرا نے برآمدے سے دیکھا تھا. وہ بائیں باغ میں جھولے کے ساتھ کھڑا اپنے کتے کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور وہ گوری لمبی سی سنہرے بالوں والی لڑکی ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی. وہ کتے کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے کچھ بتا رہا تھا، اور وہ ہنستی جا رہی تھی. وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی رسوئی میں آئی، پیڑھی کھینچی اور بیٹھ گئی. کھلے دروازے سے پائیں باغ کا منظر اب بھی واضح تھا. چاچی روٹی کے لیے توا رکھ رہی تھی. خادماؤں کے ہوتے ہوئے بھی روٹی وہ خود ہی ڈالتی تھی. کہتی تھی بدر اس کے علاوہ کسی کی روٹی نہیں کھا سکتا. اور زہرا نے سوچا میم کو تو روٹی ڈالنی بھی نہیں آتی ہوگی، پھر وہ اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے گا؟ شاید وہ دونوں کا ساتھ تسلیم کر چکی تھی. جی بھر کے دیکھ لے ان کو زہرا. چاچی لکڑیوں کو پھونکے مار کر سلگا رہی تھی. دھواں نکل نکل کر اس کے اوپر آ رہا تھا. یہ منظر بس چند روزہ ہے. تو اپنی چاچی کی بات لکھ کے رکھ لے، یہ میم یہاں ٹکنے والی نہیں ہے. زہرا یکٹک کھڑکی سے نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی. اب مایا جھک کر کتے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، مگر کتا ایک دم ہرایا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی. بدر نے کتے کو زنجیر سے کھینچ کر پیچھے کر لیا. زہرا کے لبوں پہ اداس مسکان آ گئی. تو جانتی ہے چاچی، شیرو اجنبی لوگوں سے بہت دیر میں گھلتا ملتا ہے. ہونہار ایسا ہے کہ جان ہی لے ڈالے، مگر مجھ سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے میں بدر کا پر تو ہوں. بس ایک دفعہ بدر نے اسے بتایا تھا کہ یہ میری غمزاد ہے، اس کو دکھ نہیں دینا. وہ دن اور آج کا دن شیرو مجھ پہ نہیں گرایا چاچی. میں سوچتی ہوں بدر نے یہ بات میم صاحب کے لیے کیوں نہیں بتائی. اتنا نہ سوچا کر زہرا، بیمار پڑ جائے گی. وہ روٹی کو ہاتھ پہ پھیلا رہی تھی. میں ہونے دوں گی بدر کو کسی اور کا؟ وہ تو ہو چکا کسی اور کا چاچی. وہ دکھ سے ان دونوں کو دیکھے گی. اب میرے پاس واپس آ جائے تب بھی میرا ہو کر نہیں رہے گا. میں نے تجھے کہا تھا نا، تیری زہرا بھلے زیادہ حسین ہو، لیکن یہ عورت تو ساحرہ ہے، اور مجھے سحر کرنا کہاں آتا ہے. تم غم نہ کر، یہ چند دنوں کی مہمان ہے، پھر چلی جائے گی. لکڑیاں آگ پکڑنے لگیں تو چاچی نے ہاتھ پہ پھیلائی روٹی گرم توے پہ ڈال دی. اور پھر صدیوں وہ اسی کا اسیر رہے گا، اس نے دل میں کہا. پھر رخ موڑ کر چاچی کو دیکھا. وہ اب توے سے اترتی روٹی کو کپڑے سے دبا رہی تھی. کسی کو جیتا کیسے جاتا ہے؟ اپنا دل ہار کر. اور دل کیسے ہارا جاتا ہے؟ اپنی ذات کو مٹی میں ملا کر. اور اگر تب بھی وہ نہ ملے جس کی تمنا کی ہو تو صبر کر لیا جاتا ہے میری دھی. اللہ کسی کی ریاضت کو رائے گاہ نہیں کرتا. روٹی جگہ جگہ سے سنہری ہونے لگی تو چاچی نے اسے اتار دیا. زہرا گردن موڑ کر پھر سے دونوں کو دیکھنے لگی. بدر کتے کو پیچھے لے کر جا رہا تھا.
کیونکہ مایا دور کھڑی تھی۔ شاید شیرو اسے دیکھ کر بہت زیادہ بھونکنے اور گرانے لگا تھا۔ زہرا کو یاد آیا شیرو اسے دیکھ کر کبھی نہیں گرایا تھا۔ شیرو کو زہرا کی عادت تھی، جانے کیسے بدر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مایا کی عادت ڈال لے گا۔ نادر شاہ نے بیلی کی ایک کٹنی کو بلا بھیجا تھا، نام تو جانے کیا تھا، اب تو لوگ اسے چمن ہی کہتے تھے۔ رشتوں کے پیغام ادھر ادھر لے کر جاتی تھی، لڑکے لڑکیوں کے درمیان خطوں کے تبادلے کراتی، جہاں کسی نے کسی سے ملنا ہوتا وہاں پہرا دیتی، تحفے تحائف ادھر سے ادھر، ہر گھر کی فکر، ہر معاشقے کی خبر ہوتی تھی۔ چمن فوراً ہی حاضر ہوئی تھی۔ حکم حضور، آج بڑے دنوں بعد ہماری یاد آئی۔ وہ ہاتھ جوڑے بولی تو نادر شاہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ فضول باتیں چھوڑو، تم سے ایک خاص کام ہے، حکم کیجئے حضور۔ تو بتاؤ۔ وہ کچھ سوچتا ہوا کرسی پر آگے کو ہوا۔ یہ ملکوں کی دھی زہرا کیسی لڑکی ہے؟ چمن نے آنکھیں گھمائیں۔ پورے گاؤں میں اس سے سندر لڑکی کوئی نہیں ہے، ایسی موہنی صورت، سلیقہ شعر اور سب سے بڑھ کر پاکیزہ اور با کردار۔ کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر؟ نہ جی نہ، وہ بڑی پکی لڑکی ہے، چمن رازداری سے بتانے لگی۔ ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی، شمس الدین کے بیٹے کا خط لے کر گئی تھی، اس نے ایک زمیندار کا نام لیا، مگر نہ جی، ایسی پکی اور کراری لڑکی ہے، نہ صرف خط میرے منہ پہ دے مارا بلکہ درانتی اٹھا لائی اور بولی تیرا گلا کاٹ کر اپنے کتوں کو کھلا دوں گی اگر پھر کبھی ادھر آئی تو۔ شمس الدین کے الو کے پٹھے بیٹے کو بتا دینا کہ بدر غازان کی منگ کی طرف ٹیڑھی آنکھ بھی کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں تو بس برقع اٹھا کر باغ ہی پڑی۔ تو شمس الدین کے بیٹے نے کیا کہا؟ اجی، ملک بدر سے تو سب ڈرتے ہیں، روب دبدبا بھی تو کم نہیں ہے۔ وہ توبہ توبہ کرنے لگا جب اسے علم ہوا کہ وہ بدر کی منگ ہے، ورنہ گاؤں والے تو اس بات سے عموماً لا علم ہی تھے نا جی۔ ایک کٹنی کے منہ سے بدر کی ستائش نے نادر شاہ کے اندر کڑواہٹ گول دی۔ کب ہوا تھا ان کا رشتہ؟ وہ ناگواری چھپائے پوچھنے لگا۔ بچپن کی بات ہے جی، اب تو سب کو علم ہو چکا ہے۔ زہرا کے ماں باپ نور پور میں رہتے تھے، دریا کے کچے پہ گھر تھا، وہاں سیلاب آیا تو سب بہہ گئے، بس یہ بچ گئی، سو بدر کا پیو اسے گھر لے آیا، تب سے اس کو بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤ۔ وہ بظاہر سرسری انداز میں استفسار کرنے لگا، یہ میم صاحب کیسی عورت ہے؟ چمن نے برا سا منہ بنایا۔ وہ تو پھیکی میم ہے جی، عجیب مزاج عورت ہے۔ راجپوتوں کے ایک لڑکے نے جو ٹھاکروں کا دور پار کا رشتہ دار ہے، اس کے لیے پیغام بھیجا، تب کی بات ہے جب ٹھاکر شیکھر زندہ تھا، میں نے پیغام لا دیا۔ وہ کتاب پڑھی تھی، اس نے کھول کر پڑھا، اچھا کہہ کر سر ہلایا اور سونے کا ہار نوکرانی کی گود میں ڈال دیا اور پھر سے پڑھنے لگی۔ میں نے جواب کا پوچھا تو بولی کل آنا۔ میں اگلے روز گئی اور جواب پوچھا تو مجھے اندر ٹھاکر شیکھر کے پاس لے گئی اور رکا اس کے سامنے رکھ کر ایسی معصومیت سے بولی، یہ عورت کل لائی تھی، پار کر بتا دیں، میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ رکا انگریزی میں تھا، اور پھر نہ پوچھو ٹھاکر نے میرا کیا حال کیا۔ یہ بتاؤ، نادر تفصیل سے اکتا کر بولا، اس کا بدر کے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے؟ ارے جی، چمن کی آنکھیں چمک اٹھیں، چکر ہی تو چل رہا ہے، صبح شام ساتھ ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے گا، یہ فرنگی میم اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تمہیں لگتا ہے اب بدر زہرا سے شادی کر لے گا؟ اس نے وہ بات پوچھی جس کے لیے اس نے کٹنی کو بلوایا تھا۔ ہاں جی، ضرور کر لے گا، مگر وہ تو میم صاحب سے۔ نادر شاہ کو جھٹکا لگا۔ ارے یہ میمیں کہاں ٹکنے والیاں ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل یہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اجی کبھی تو فرنگی دفعہ ہوں گے نا، اور شادی تو آخر میں بدر زہرا سے ہی کرے گا۔ وجہ؟ اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب، ان کے ہاں شادیاں خاندان میں ہوتی ہیں، اور زہرا کے جوڑ کا اور کوئی اس کے خاندان میں نہیں ہے۔ دوسرے بدر ماں کی بہت مانتا ہے، وہ ماں کو دکھ نہیں دے گا، شادی زہرا سے ہی کرے گا، نہ کی تو زہرا کہاں جائے گی؟ وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ کون نہیں کرتے؟ زہرا کی تو ماں پیو ہے ہی نہیں، اور ملکانی ٹھہری عورت ذات، کون فیصلہ کرے گا کہ بدر سے نہ ہوئی تو زہرا کی شادی کس سے کرنی ہے؟ بدر خود فیصلہ کرے گا۔ اس کا باپ تو کئی برس ہوئے خاندانی جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا نا، تبھی تو وہ ولایت سے تعلیم ادھوری چھوڑ کر آ گیا تھا۔
اب وہی تو ہے اپنے خاندان کا بڑا، اور بدر کے ہوتے ہوئے زہرہ کی شادی کیسے کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ اگر بدر بیچ میں نہ رہے اور میم سے شادی کر لے تب؟ ایسا نہیں ہوگا حضور، لکھ لیجو۔ اچھا، ایک کام کرنا ہے تمہیں۔ اور پھر چمن کے جانے کے بعد اس کے ذہن میں اسی ایک فقرے کی تکرار گونجتی رہی، اگر بدر نہ رہے، اگر وہ بیچ میں سے نکل جائے۔ بی چمن اپنا برقع سنبھالتی خادمہ کے پیچھے اندر برآمدے میں داخل ہوئی تو ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر دیکھا کہ کیا منظر ہے، اور منظر میں موجود ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چارپائی پہ بیٹھی سبزی کاٹتی چاچی نے چھری رکھ دی تھی۔ کسی زمین کے کاغذوں سے کچھ پڑھتا بدر صفحہ پلٹتے پلٹتے رک گیا تھا۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے چڑیوں کو باجرہ ڈالتی زہرہ نے گردن اٹھا کر اس سے دیکھا تھا۔ سلام ملکانی، کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ پان چباتی برقع پکڑے اندر داخل ہوئی تو بدر نے ایک ناگوار نگاہ اس پہ ڈال کر ماں کو دیکھا۔ چاچی نے حیرت سے شانے اچکائے کہ وہ لا علم تھی۔ ہاں چمن، کہو کیسے آنا ہوا؟ چاچی کا لہجہ محتاط اور روکھا سا تھا۔ چمن جیسی بد کردار اور بدنام عورت کا ان کی حویلی میں اچھا سواگت ناممکن بات تھی۔ ارے بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ سلام چھوٹے ملک۔ چارپائی پہ بے تکلفی سے بیٹھتے نگاہ بدر پہ پڑی تو جھٹ سلام جاڑ دیا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ادھر ہی تھا۔ داروغہ جی نے یہی تو تاکید کی تھی کہ ساری بات چیت اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے باپ کو مرے عرصہ ہو گیا تھا، مگر گاؤں والے اسے آج بھی چھوٹا ملک ہی کہتے تھے۔ کیا کام ہے؟ ماں کے بولنے سے قبل وہ بول پڑا۔ بہت گرمی پڑی ہے آج، میں تو گھڑی بھر میں پسینہ پسینہ ہو گئی ہوں۔ وہ برقع ایک طرف رکھتی آنچل درست کرتی تمہید کی غرض سے یوں بولی جیسے برسوں سے میل ملاقات ہو۔ وہ جیسے ضبط کر کے رہ گیا، کاغذات ایک طرف کھسکا دیے۔ زہرہ قدرے پریشان سی ہو گئی تھی۔ عرصہ پہلے چمن اس کے لیے کوئی رکا لائی تھی، جانے اب کیوں آئی تھی؟ کہیں چاچی اور بدر اسے ہی قصوروار نہ سمجھیں۔ اللہ عزت رکھنا، کوئی کام تھا؟ چاچی جیسے اکتا گئی تھی۔ چمن خواہ دیر کیے جا رہی تھی، کبھی برقع ادھر ادھر کرتی تو کبھی پسینہ پونچھتی۔ ہاں، بڑا خاص کام تھا۔ ذرا پانی تو پلاؤ، قسم سے بڑی گرمی ہے۔ جو بات کرنی ہے جلدی کرو اور اپنا راستہ پکڑو، بدر بات کاٹ کر سختی سے بولا تو چمن گڑبڑا گئی۔ ہاں وہی، وہ اپنا۔ پھر ٹھہر کر جیسے الفاظ مجتمع کیے، ساتھ والے گاؤں کے رئیس ہیں، انہوں نے رشتہ بھجوایا ہے۔ کس کا رشتہ؟ چاچی نے حیرت سے چھری رکھی۔ اپنی زہرہ کا۔ چاچی کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ باجرے کے دانے اس کے ہاتھ سے گرے تھے۔ چاچی کے تو مانو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ نہ، ان کی ہمت کیسے ہوئی رشتے کی بات ڈالنے کی؟ جانتی نہیں ہے تو؟ بتایا نہیں تھا ان کو کہ چڑی نہ ماریں، زہرہ تو بدر کی منگ ہے؟ ہاں بتایا تو تھا، لیکن کیا؟ بدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن وہ دراصل حالات ناموافق دکھائی دینے لگے تو وہ برقع دبوچ کر یوں چکنی ہو بیٹھی کہ اگر جو ملکانی نے چھری کھینچ ماری تو باغ اٹھے گی۔ دراصل گاؤں والے کہتے ہیں کہ چھوٹا ملک تو اب شاید میم صاحب سے، اس لیے انہوں نے رشتہ بھجوا۔ اور بدر کی برداشت جواب دے گئی۔ میز کو ٹھوکر مارتا وہ کھڑا ہوا۔ اٹھو۔ چمن نے پریشان سی ہو کر بدر کو دیکھا۔ چھوٹے ملک، گل تو سن لو، بڑا اچھا رشتہ، میں نے کہا ہے اٹھو۔ وہ اتنی زور سے دوڑا کہ چمن برقع پکڑے کھڑی ہوگی۔ اسے علم ہوتا کہ اتنی بے عزتی ہوگی تو نادر شاہ کے 5 روپے لیتی اور نہ ہی ادھر آتی۔ آئندہ اس حویلی کا رخ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا، اور اگر تم پھر کبھی زہرہ کے لیے اپنے جیسے بد کردار لوگوں کے رشتہ لائی تو میں تمہاری بوٹیاں کرا کے اپنے کتوں کے آگے پھینک دوں گا، دفعہ ہو جائے ادھر سے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے جا لگی۔ مگر ملک صاحب، جواب کیا دوں لوگوں کو؟ ان سے کہو ہمارے اوپر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم جیسے بدنام لوگوں سے رشتہ جوڑ بیٹھیں، جا دفعہ ہو جا۔ وہ غصے سے کھولتا اسے دیکھتا رہا۔ زہرہ کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ اس نے انکار تو کر دیا تھا، لیکن اس باعث کے رشتہ کٹنی کے توس سے آیا تھا اور بات لاج کی تھی۔ خدا معلوم اپنے جیسوں کا رشتہ ہی لائی ہوگی۔ بدر نے تو پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔
کہ کس کا رشتہ تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی منگیتر ہے۔ زہرا کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا تھا، وہ بالآخر اس رشتے کو بلا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اندر چلی گئی۔ چاچی نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ اب تو گاؤں کے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ تو میم صاحب، بھاڑ میں گئے لوگ، آئندہ اس عورت کو اندر داخل ہونے دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شریفوں کا گھر ہے یہ، رہ گی زہرا تو بھلے میری اس سے شادی ہو یا نہ ہو، اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار دوں، ایسے لوگوں کا رشتہ قبول کر لوں۔ کھولتا بڑبڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ چاچی تعصب سے سر جھکائے سبزی کاٹنے لگی۔ وہ کہتا ہے اتنا برا ویلا نہیں آیا ہم پہ کہ بدنام بد کردار لوگوں میں رشتہ کر بیٹھیں۔ زمانہ تھو تھو کرے گا ہم پہ، بے عزت کر کے نکال دیا جی، توبہ توبہ۔ چمن نادر شاہ کے دفتر میں کرسی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، پان چباتے ہوئے عادت سے مجبور بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی۔ تو نے بتایا کہ کس کا رشتہ ہے؟ ارے نہیں جی، انہوں نے تو موقع ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، رشتے کا تو معاملہ تھا ہی نہیں، اصل بات تو ملک بدر کا میم صاحب کے نام پہ بھڑکنا سننا تھا۔ تو نے اچھا کام کیا۔ اور اس کے جانے کے بعد ساری باتیں نادر شاہ کے ذہن میں پھر سے گونجنے لگیں۔ بد کردار، بدنام لوگ۔ وہ ایک فیصلہ کر کے کھڑا ہوا، اب یہ تو وقت بتائے گا ملک بدر غازان کہ بدنام کون ہوتا ہے اور زمانہ کس پہ تھوکتا ہے۔ پھر باہر آ کر ایک اہلکار کو بلایا۔ چھوٹے ملک کی زمینوں پر جاؤ، کمدار کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ چھوٹے ملک کو بولے نادر شاہ رات کو نہر پہ تمہارا انتظار کرے گا، جلدی آ جانا، ضروری کام ہے۔ خود یہ پیغام اسے نہ دینا، کمدار کے ہاتھ یا اس کے کسی دوسرے ملازم مزارے کے ہاتھ کہلوانا، سمجھ گئے؟ اس کا ذہن ایک نئی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ جس وقت اسے پیغام ملا وہ کام سے گاؤں سے باہر جا رہا تھا۔ سن کر سوچا کیا کام ہو سکتا ہے نادر شاہ کو جو اسے یوں بلوایا ہے۔ اسے آخری ملاقات میں نادر شاہ کا بدلہ لب و لہجہ یاد تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر نظر انداز کر گیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ شرمندہ ہو اور تعلقات میں آئی سرد مہری ختم کرنا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا۔ گاؤں کی حدود ختم ہوتے ہی گھنا جنگل تھا جس کے بیچ سے سڑک گزرتی تھی۔ وہ جنگل بھی بیلی کا ہی تھا۔ اس سڑک پہ قدرے آگے اس نے کئی روز گزرے، مایا کی بگھی کو روکا تھا، گھوڑا سرپٹ دوڑاتے اسے وہ واقعہ یاد آ گیا تو لبوں پہ آپ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ انجان فرنگی لڑکی اب اس کے دل و جان کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا 2 روز گزر گئے، وہ اس سے نہیں ملا۔ اس نے وجہ یاد کرنے کی سعی کی تو مایا کی آواز سماعت میں گونجنے لگی۔ وہ سر جھٹکا رہ گیا، گھوڑا آہستہ کر دیا۔ اتنا اسے سوچنے لگا تھا کہ اس کی آواز جنگل میں بھی سنائی دیتی تھی اور یکدم اس نے گھوڑا روک دیا۔ وہ وہم نہیں تھا، اسے حقیقتاً مایا کی آواز جنگل کے درختوں سے ٹکراتی سنائی دے رہی تھی۔ زور زور سے ماری گئی 3 چیخیں، وہ چلا رہی تھی۔ وہ جست لگا کر گھوڑے سے اترا اور آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اس طرف دوڑا۔ سڑک کے قریب ہی چند درختوں کے درمیان اسے وہ نظر آئی۔ وہ شاخیں ہٹاتا، پتوں پہ پاؤں رکھتا اس کی طرف لپکا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ درخت سے لگی تھی اور ایک آدمی اس پہ جھکا تھا۔ مایا کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ انگریزی میں مغلظات بکے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں پولیس کو بتا دوں گی کہ تم ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی گردن دبوچے ہوئے وہ ایک جھٹکا دیا تو وہ زور سے چیخی، پھر نگاہ اس شخص کے کندھے پر سے ہوتی ہوئی پیچھے کھڑے بدر پہ پڑی۔ بدر، مجھے بچاؤ! وہ چلائی تو گھبرا کر اس آدمی نے اس کی گردن چھوڑی اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ جان کارلس تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلتی بھاگ کر بدر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور جیسے خوف زدہ ہو کر سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ڈی سی بہادر، میری بات کان کھول کر سنو۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتا انگلی اٹھا کر بولا، اگر آئندہ تم نے اس عورت کی طرف نظر بھی ڈالی تو تمہاری سرکار کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ چلو۔ مایا کو کوہنی سے پکڑے جان کارلس کے فق چہرے پہ ایک قہر آلود نگاہ ڈالتا اسے جنگل سے نکال لایا، گھوڑے پہ اپنے پیچھے بٹھایا اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑا اتنا تیز دوڑا تھا کہ اس نے بدر کے شانے اور کمر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ بالکل خاموش گھوڑا دوڑا رہا تھا۔
راستہ وہی تھا جو گاؤں سے باہر جاتا تھا۔ وہ واپس گاؤں نہیں جا رہے تھے، مگر اس نے ایک دفعہ بھی نہ پوچھا کہ اسے کدھر لے کر جا رہے ہو۔ بس وہ بے آواز رو رہی تھی، اور جب اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدلنے لگیں تو اس نے گھوڑا روک دیا اور نیچے اتر آیا۔ آؤ نیچے آ جاؤ، نرمی سے کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسی طرح سسکیوں سے روتی بدر کا ہاتھ تھام کر شانے کا سہارا لیے سڑک پہ نیچے اتر آئی۔ دونوں اطراف میں گھنا جنگل تھا۔ ادھر آ جاؤ۔ بدر نے ایک ہاتھ سے لگام تھامی، دوسرے سے اس کا کندھا، اور اندر درختوں کے بیچ لے آیا۔ اونچے درختوں کے درمیان ایک قطعہ خالی تھا، سوکھے پتے ادھر گرے تھے، شاید کوئی درخت طوفان سے ڈہ گیا تھا جس کے بعد میں محکمے والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کا 1 فٹ تنا کٹا پڑا تھا۔ اس نے لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا ادھر ادھر گردن جھکائے گھاس میں منہ مارنے لگا۔ وہ مایا کو تسلی دیتا شانوں سے تھامے کٹے تنے تک لایا اور بٹھا دیا۔ آرام سے بیٹھو اور مجھے ساری بات بتاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے روتی بلکتی ہوئی تنے پہ بیٹھی تھی، اور وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ مایا، خدارا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم ادھر کیوں گئی تھی؟ ڈی سی ادھر کیوں؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے اس نے گیلا چہرہ اٹھایا۔ بدر، شیکھر کو جان کارلس نے قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے کھوجی اس روز ایک کھرا دکھانے لے گیا تھا جو اس شخص کا تھا جو شیکھر سے کچے راستے پہ آخری دفعہ ملا تھا۔ میں نے وہ کھرا دیکھا، اور جب اس کھرے کو چھوڑتے قدم دیکھ کر سر اٹھایا تو جان کارلس جا رہا تھا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، بس خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے لگا کھوجی کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس رات جان کارلس کو قبرستان میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا یقیناً اس معاملے میں ہاتھ ہے۔ وہی شیکھر کے قتل میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، وہی ہے جو شیکھر سے آخری دفعہ ملا تھا۔ میں اس روز تو خاموش رہ گئی، مگر آج جب وہ مجھے راستے میں ملا تو میں نے کھرے کا ذکر کر دیا۔ وہ مجھے ایک ضروری بات بتانے کے لیے ادھر لے آیا، اور وہ پھر سے رونے لگی۔ اس نے اقرار کیا اس نے شیکھر کو مارا ہے؟ نہیں، وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بول رہی تھی۔ میں نے کہا اس نے قتل کیا ہے، تو وہ بجائے انکاری ہونے کے مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ میری گردن دبوچ لی، میں چلانے لگی تو تم آ گئے۔ بدر، بدر، اس درندے نے شیکھر کو مار ڈالا ہے۔ شیکھر نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو بہت مہربان تھا، بہت اچھا، بہت مخلص انسان تھا۔ وہ اس کو کیوں؟ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی، اور بدر کے لیے اس کو چپ کرانا مشکل ہو رہا تھا۔ مایا، یہ بات کافی پیچیدہ ہے۔ جان کارلس کو ادھر آئے 2 روز ہی گزرے تھے جب شیکھر کا قتل ہوا۔ اس کی شیکھر سے کیسے شناس آئی تھی کہ 2 روز میں ہی کوئی جھگڑا بھی ہو گیا؟ یقیناً یہ لمبی کہانی ہے، کیونکہ اگر کارلس وہ بھوت ہے تو منگل سنگھ نے مرتے وقت شیکھر کا نام کیوں لیا تھا؟ ٹھاکر شیکھر اور کارلس میں کوئی گہرا تعلق ضرور ہے۔ کیا تمہیں کبھی شیکھر نے کارلس کے بارے میں بتایا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھے ابھی تک روئے چلے جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے شیکھر آج مرا ہے، ابھی میرے ہاتھوں میں دم توڑا ہے اس نے۔ بدر، اس درندے نے اسے مار ڈالا ہے، میں جانتی ہوں۔ آرام سے مایا۔ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا، پھر گردن اٹھا کر اونچے درختوں کے درمیان جھانکتے نارنجی سورج کو دیکھا جو ڈوبنے کو تھا۔ کچھ دیر میں شام ڈھل جائے گی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اندھیرے میں یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ادھر اس لیے لایا تھا کیونکہ اب گاؤں میں سر عام ملنا مناسب نہیں لگتا۔ آؤ، شاباش۔ وہ کھڑا ہوا تو مایا بھی آنسو صاف کرتی کٹے تنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ خود کو قدرے سنبھال چکی تھی، سو بدر کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، بس گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ گھوڑا تابع داری سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو وہ مسکرا دیا۔ یہ تمہیں پہچاننے لگا ہے؟ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے سے مسکرا دی۔ اسے میری عادت جو ہو گئی ہے۔ آج وہ بدر کو بہت مختلف لگی تھی، اپنے جیسی عام سی سادہ سی لڑکی۔ وہ ملکہ والی تمکنت، غرور اور شان بے نیازی آج اس میں مفقود تھی، جس سے وہ اسے اپنی پہنچ سے بہت دور لگتی تھی۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ ساتھ والے گاؤں، کچھ کام تھا، لیکن اب وقت نہیں رہا، واپس چلتا ہوں۔ اوہ، میں نے تمہارا وقت ضائع کیا، لیکن بہت دیر نہیں ہوئی، تم اب بھی مجھے چھوڑ کر واپس جا سکتے ہو۔ وہ دونوں سڑک پہ آ گئے تھے۔ گھوڑا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نہیں، کل چلا جاؤں گا، آج رات بیلی میں کام ہے۔ کیسا کام؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔
کچھ خاص نہیں، نادر نے بلوایا ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ ہاتھ آگے کیے اسے بٹھانے کا منتظر تھا، اس کے بعد اسے چڑھنا تھا، مگر اس نے اس کا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ نادر شاہ نے کیوں بلوایا ہے؟ یہ تو نہیں پتا، جا کر پوچھوں گا۔ وہ چپ چاپ متفکر سی اسے دیکھے گی۔ کیا ہوا مایا؟ تم نادر شاہ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ وہ میرا دوست ہے۔ وہ تو ٹھاکروں کا بھی دوست ہے، کوئی سچا اور مخلص دوست آپ کے دشمن سے دوستی نہیں گانٹتا۔ اس روز وہ حویلی میں آیا تھا، تمہارا ذکر کر رہے تھے، تمہارے خلاف کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ میں پوری بات نہیں سن سکی، مگر وہ باپ بیٹا نادر شاہ کو رخصت کر کے بہت خوش تھے کہ انہوں نے تمہیں چت کر دیا۔ اندازہ تو مجھے بھی ہے، خیر دیکھتے ہیں۔ اس کے انداز میں ہنوز لاپرواہی تھی۔ بدر، وہ کسی انجان خوف کے زیر اثر بولی، تم مت جانا۔ کیوں؟ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بڑی ذات اللہ کی ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ پھر وہ جتنا ٹھاکروں کا دم بھرے، میرا وہ بہت اچھا دوست ہے، چلو بیٹھو۔ وہ متذبذب سی اسے دیکھتی اوپر چڑھ گئی۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کی فکر میں اس نے کارلس والے واقعہ کو فراموش کر دیا تھا۔ اسے حویلی کے باہر چھوڑنے لگا تو احتیاطاً پوچھ بیٹھا، گوپال کہاں ہے؟ شکار پہ گیا ہے، مگر واپسی رات تک ہو جائے گی۔ پھر ہلکا سا مسکرائی، کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور وہ گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر کیا تو مجھے لگے گا میں تمہارا اپنا نہیں ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ اس نے گھوڑا موڑا، پھر پلٹ کر بولا، اور ہاں اب رونا نہیں۔ اچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ پیچھے سے پکار اٹھی، سنو، کل شام کنویں پہ آ جانا۔ وہ ہلکا سا مڑا، نہیں، اب بیلی کے لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ بنانے دو، تم آ جانا۔ اچھا، صبح آ جاؤں گا، شام میں دوسرے گاؤں جانا ہے۔ مایا نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا اور وہ اس خوشگوار صبح کا تصور لیے گھوڑے کو ایڑ لگاتا وہاں سے چلا گیا جو بدرغازان کے لیے کل نہیں آنی تھی۔ رات اس نے کھانا جلدی کھا لیا۔ کہیں جانا ہے؟ ابھی تو آیا تھا۔ چاچی اس کو جانے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر بکھلا سی گئی۔ ہاں اماں، گھڑی 2 گھڑی تک آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا، سو جانا۔ وہ شال گردن کے پیچھے سے گزار کر دونوں سرے آگے لے آیا، پھر جوتی پہننے لگا۔ پر جا کدھر رہا ہے؟ چاچی بے چین سے اس کے ارد گرد پھر رہی تھی۔ کہیں پھر اس ڈائن کے پاس تو نہیں؟ نادر کے پاس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ پھر ماں کا پریشان چہرہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اماں نہ فکر کر، جلدی آ جاؤں گا۔ اس سے تسلی دے کر وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ نہر کی طرف تھا۔ نہر گاؤں کے آخری سرے پہ تھی۔ جو شخص باہر سے گاؤں آتا وہ نہر کے ساتھ سے گزر کر آتا تھا۔ نہر کے آگے گاؤں ختم ہوتا تھا اور وہاں سے جنگل کا آغاز ہوتا تھا۔ نادر نے اسے پہلے کبھی نہر کنارے نہیں بلایا تھا، کوئی خاص کام ہوگا، وہ سوچ کر جیسے مطمئن سا تھا۔ نہر کنارے درختوں کی قطار تھی، ان کے پیچھے جھاڑیاں اور سرکنڈے اگے تھے۔ وہ نہر پار کر کے جھاڑیوں تک پہنچا تو اسے نادر وہاں بیٹھا نظر آیا۔ بدر، وہ گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے اسے گلے ملا، کیسے ہو؟ اور وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے اندازے کی درستی پہ مسکرا دیا۔ اور سنا یار، کتنے دن بیت جاتے ہیں تو اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ میں خود کام میں اتنا مصروف رہا، اس روز بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا، بعد میں بڑا افسوس ہوا۔ وہ دونوں درختوں تلے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ نادر کی نگاہیں سامنے نہر کے اس پار راستے پہ تھیں۔ چھوڑ یار، اسے اس روز برا تو لگا تھا، مگر کسی کو اپنی وجہ سے کیوں اتنا شرمندہ کرتا۔ اور سنا، ٹھاکروں کا کیا حال ہے؟ بڑا کھنگالا ہے ان کو شیکھر کے قتل کے سلسلے میں، مگر نہیں مانتے۔ مجھے وہ بے قصور لگتے ہیں۔ میم صاحب کے پاس بہت سی گواہیاں ہیں اور وہ واقعی امرتسر میں تھی، ورنہ اسے شامل تفتیش کر لیتا۔ مجھے وہ اس معاملے میں بے قصور لگتی ہے۔ وہ کارلس کا شک گول کر گیا۔ نادر مسلسل سامنے راستے پہ دیکھ رہا تھا۔ بدر نے دیکھا ایک رومال میں لپٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ عادتاً انگلیوں کے درمیان گھما رہا تھا۔ تو آج کل کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس قبرستان والے بھوت کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ارے چھوڑ یار، مجھے نہیں لگتا وہاں واقعی کوئی بھوت ہے۔ مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہاں واقعی بھوت ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بھوت کا ناٹک کرنے والا کون ہے۔ مجھے تو یہ اس جوگی کا کام لگتا ہے۔
بدر اس کا ایک چیلا حکیم ماجد کے قتل کے کیس میں پکڑا گیا تھا، قبر سے کھوپڑی نکالنے گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ جوگی کوئی چلہ کاٹ رہا ہے جس کے لیے اسے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، اور قبرستان میں کھدائی کے آثار ہیں۔ پل بھر کو نہر کے کنارے خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ بدر کو لگا ان دونوں کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا تھا تو وہ ایک ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ کیا نادر نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے ساتھ بٹھا کر راستے پہ نگاہ رکھ سکے؟ آج رات اس راستے سے چندری سنگھ نے گزرنا ہے، اس کے لیے ناکہ لگایا ہے۔ چندری سنگھ ساتھ والے گاؤں کا نامی گرامی ڈاکو اور فراری تھا۔ اوہ، باقی نفری کدھر ہے؟ وہ پیچھے ناکہ ہے، میں ادھر آ بیٹھا ہوں۔ تجھ سے ایک بات بھی کرنی تھی۔ پھر رک کر تصحیح کی، بلکہ پوچھنی تھی۔ ہاں بولو۔ بدر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نادر نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آج بھی چمن تھانے میں آئی تھی، کیوں؟ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ تو جانتا ہے وہ ہماری مخبر ہے، ادھر ادھر کی خبریں لا کر دیتی ہے۔ اس نے آج ایک عجیب بات بتائی۔